अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने नावल जाने इश्क़ की एपिसोड 7 आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग ये नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो बेहतर है कि तुम उससे निकाह कर लो। इफ़रा की तरह वो तुम्हें समझेगी और तुम दोनों की ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। जिस तरह एक खाला अपनी बहन के बच्चों को प्यार दे सकती है, इस तरह कोई औरत नहीं दे सकती। लेकिन इनकी बात सुनकर वो भड़क उठे थे। इनका कहना था कि वो बिल्कुल इनकी बहनों जैसी है और वो इसके बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते और ना ही वो शादी का कोई इरादा रखते हैं। वो अपने काम में मसरूफ़ हैं। जब तक वो अपनी बीवी के कातिल को ढूंढ नहीं लेते तब तक उनको सुकून नहीं मिलेगा। आशी अभी बहुत छोटी थी, इसे माँ की ज़रूरत थी। अब्दुल्ला अब मैट्रिक में था। वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन आशी को समझाना मुश्किल था। वो अक्सर रोने लगती और अपनी माँ को पुकारती। मेहरबान शाह ने बस एक ही बात की थी कि उनकी बीवी की जगह कोई नहीं ले सकता, और ये कहकर वहाँ से चले गए थे। तुम लोगों का दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तुम लोग मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो? मैंने तुम लोगों को मना किया था कि तुम लोग मुझे फ़ोन नहीं करोगे, बल्कि जब मैं फ़ोन करूँगी तब भी हमारी बात हो सकेगी। मैं इस हवेली में रह रही हूँ। तुम लोगों को अंदाज़ा भी है कि अगर किसी को कानो कान इस बात की खबर हो गई कि इफ़रा के कत्ल में मेरा भी हाथ है तो ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। वो फ़ोन कान से लगाए इन दोनों को समझा रही थी, जो पिछले 6 महीने से कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह छुपने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। इस हवेली से जान छुड़ाने के लिए अगले दिनों में अब्बा जान वहाँ आने वाले हैं, तो बेहतर है कि पासपोर्ट और वीज़ा तैयार करवा दिया जाए। अब्बा जान के साथ अमेरिका रवाना हो जाना और मैं अपना काम सुकून से करके वापस वहाँ आऊँगा। वो कुछ पुरस्कार अंदाज में बोला। अब कौन सा काम बाकी था? फरवा को समय नहीं आया और वो कौन सा काम रह गया? तुम लोगों ने इफ़रा का कत्ल करना था तो बस, और क्या करना है? इफ़रा के साथ साथ 2 और बेगुनाह लोग भी मारे गए। अब तुम लोगों को सुकून नहीं आया? और क्या करना चाहते हो तुम? वो पूछे बिना न रह पाई थी। वो जानना चाहती थी कि इनकी अगली प्लानिंग क्या है। इफ़रा के दोनों बच्चे, मैं उसके दोनों बच्चों को भी कत्ल कर देना चाहता हूँ। मैं उसकी नस्ल तबाह कर दूँगा। इसका कुछ भी नहीं बचेगा। मेहरबान शाह को ऐसा दुख दूँगा जो वो सारी ज़िंदगी भुला नहीं पाएगा। वो बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया। इनकी प्लानिंग सुनकर दूसरी जानब फरवा खुश हो गई थी। मतलब अगर वो बच्चों को भी कत्ल कर देंगे तो इसके पास सिर्फ मेहरबान शाह बचेगा, और उसे क्या चाहिए था? आज तो उसे बिन मांगे ही सब कुछ मिल रहा था। मेहरबान शाह का बेटा अब्दुल्ला अगले दिनों में हॉस्पिटल चला जाएगा और फिर उसने वहीं पर रहना है। तुम लोग आसानी से वहाँ उसका काम तमाम कर सकते हो। और ये आशी नहीं, आशी का कत्ल नहीं करना है, इसे ज़िंदा उठा कर ले जाना है। वो इसकी बात काटते हुए बोला। उठा कर ले जाना है? लेकिन वो परेशानी से पूछने लगी। फ़िज़ान मलक के पास। वो हंसते हुए बोला। फ़िज़ान मलक के पास? लेकिन क्यों? वो तो औरतों का धंधा करता है ना। वो क्या करेगा इस छोटी सी बच्ची को अपने पास रखकर? वो कभी इसे नहीं खरीदेगा। तुम लोगों का दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? वो बच्ची है। वो कुछ भी परेशानी से कहने लगी। हाँ मैं जानता हूँ वो इसे कभी नहीं खरीदेगा, लेकिन जब हम उसके सामने डील रखेंगे तो वो ज़रूर खरीदेगा। मत भूलो कि फ़िज़ान मलक वही है जिसके काले धंधे की इन्फॉर्मेशन ज़ाफ़रान शाह के लोगों ने पुलिस तक पहुँचाई थी, और फिर ज़ाफ़रान शाह ने किस तरह से फ़िज़ान मलक का काम तमाम किया था। वो जेल से निकलने के बाद मसलसल ज़ाफ़रान शाह के लिए तैयारियों में लगा हुआ है। जब उसे पता चलेगा कि यह बच्ची कोई और नहीं बल्कि फ़िज़ान शाह की पोती है, तो क्या तब भी वो इसे नहीं खरीदेगा? वो लोग पूरी प्लानिंग करके बैठे हुए थे। अरे वाह, तुम लोगों की प्लानिंग तो बहुत आगे तक है। ठीक है, मैं तुम लोगों का साथ देने के लिए तैयार हूँ। अब्दुल्ला का काम तमाम करो, तब तक मैं आशी को तुम लोगों के पास पहुँचाने का इंतज़ाम करती हूँ। उसने बोलते हुए फ़ोन रखा था, जबकि ऊपर वाले कमरे पर लगे कनेक्टेड लैंडलाइन फ़ोन पर हवेली का वफ़ादार मुलाज़म इसकी सारी बातें सुन चुका था। इधर फ़ोन रखने की देर थी कि उधर उसने रसलान शाह को फ़ोन कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, बहुत बड़ी खबर मिली है। अब्दुल्ला बाबा का कत्ल होने वाला है, और इतना ही नहीं बल्कि आशी बीबी को भी अगवा करने की प्लानिंग की जा रही है। और ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि इफ़रा बीबी की बहन फरवा कर रही है। आप जल्दी से जल्दी शहर से गाँव वापस आ जाएँ, वरना यहाँ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। मुलाज़म तेज़ बोल रहा था जब अचानक किसी ने उसके सर पर वार किया था। फ़ोन उसके हाथ से छूटा तो उसने जल्दी से उठाकर फ़ोन को वापस रख दिया, और जैसे ही फ़ोन बंद हुआ उसने बिना सोचे समझे हाथों में पकड़ा राड इस मुलाज़म को मारना शुरू कर दिया। वो जो पहले ही घबराया हुआ था अपना बचाव भी ठीक से नहीं कर सका, और वो बेहोश होकर गिरने में कामयाब हो चुका था। और अब वो आशी को अपने साथ लेकर चली जाएगी, क्योंकि ये सब लोग इनकी जान के दुश्मन हैं। जिस तरह से इन लोगों ने इसकी माँ को मार डाला है, इस तरह वो इसके भाई को भी मार चुके हैं, और अब इसकी बारी है। आशी को वो काफ़ी दिनों से यही सारी बातें बता रही थी। वो बहुत आसानी से इसकी ब्रेन वॉशिंग करने में कामयाब हो रही थी, और अब जब वो अपनी कामयाबी के इतने करीब थी तब उसने घर के किसी न किसी आदमी को यह बात बता दी थी। उसे मुलाज़म पर बेहद गुस्सा आ रहा था, तो उसे मौका मिला था मेहरबान शाह के पास जाने का। सबको इससे अलग करने के बाद
وہ اس کی زندگی میں اپنی جگہ بنانے والی تھی کہ اس نوکر نے سب کچھ تباہ کر لیا۔ وہ غصے سے مسلسل اس ملازم کی جان لینے کے در پر آ گئی تھی۔ نہ جانے اچانک سے ایسا کیا ہوا تھا کہ مہربان شاد دوسری شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ اس کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ کیا سچ میں ایسا ہو گیا تھا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کا ملازم کیا کر گیا؟ اس نے گھر کے کسی فرد کو سچائی بتائی تھی؟ نہ جانے کون تھا وہ جسے اس نے فون کیا تھا۔ اسے تو کچھ پتہ نہ چلا، اور اس آدمی کی بھی وہ خود جان لے چکی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے حویلی کے ملازموں کے ساتھ مل کر اس کی لاش کو ٹکانے لگایا تھا۔ وہ اس حویلی کا اتنا وفادار ملازم تھا کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی اس نے حویلی کے کسی انسان کی حقیقت بیان کر دی۔ اس نے بہت جاننے کی کوشش کی تھی کہ اگر اس نے کسی کو فون کیا، لیکن وہ جان نہیں پائی۔ لیکن یہ مشکل تھا۔ وہ سب کچھ پلان کر کے بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کس کی بہن ہے۔ کتنی ہی بار وہ باتوں ہی باتوں میں دادی جان اور دادا جان کو کہہ چکی تھی کہ جلدی اس پر الزام لگے گا، کیونکہ وہ جاوید اور باسل کی بہن ہے۔ اسے بھی آسانی سے معاف نہیں کیا جائے گا۔ حویلی والے کسی بھی دن اس پر الزام لگا کر اسے حویلی سے باہر کر دیں گے، اور ارسلان شاہ تو پہلے دن سے اس کے خلاف تھے۔ لیکن دادی جان ہمیشہ آگے سے کہتی تھیں کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں تم پر پورا یقین ہے۔ اور یہ یقین بھی اس نے بڑی مشکل سے بنایا تھا۔ ان لوگوں کو باتوں میں لگا لگا کر آخر اس نے ان لوگوں کا یقین جیت لیا تھا، اور مہربان شاہ کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سنبھالتی تھی۔ اس بات کا ذکر ان دونوں نے اس کے سامنے نہیں کیا تھا، لیکن وہ آنکھیں پڑھنے میں ماہر تھی۔ اور اب جب مہربان شاہ دوسری شادی کے لیے تیار ہو گئے تو ان کا نکاح آج شام کو ہی رکھ لیا گیا۔ لیکن اسے سمجھ نہ آیا کہ اب تک اس کو خبر دینے کے لیے اس کے کمرے میں کوئی کیوں نہیں آیا۔ ایک تو اسے اس بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ اس ملازم نے جسے فون کیا ہے کہیں آ کر اس کا سارا راز نہ کھول دیا ہو، اور دوسری طرف آج ہی نکاح۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مصروف تھی جب بچانا ارسلان اندر داخل ہوئے اور بنا آگے پیچھے دیکھے اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کرنے لگے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس سے پہلے کہ ان کا غصہ مزید بڑھتا، جلدی سے اندر داخل ہونے والے ملازم اور مہربان شاہ نے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ چھوڑو مجھے، اس عورت کو جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے ہمارے اپنوں کو مار ڈالا، اس نے میری جان سے پیاری بیوی کا قتل کر دیا، بلکہ میری نہیں، اس کی وجہ سے تمہاری بیوی کا بھی قتل کیا گیا۔ یہ فساد کی جڑ سب کچھ اسی نے کروایا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ افرا بھابی کی رپورٹ جو آئی تھی، انہیں جان سے مارنے سے پہلے بے ہوش کیا گیا تھا۔ انہیں کسی چیز میں بے ہوشی کی گولی دی گئی تھی، اور یہ کام یقیناً اسی عورت نے کیا تھا۔ میں اسے جان سے مار ڈالوں گا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بے قابو ہو رہے تھے۔ بس کرو ارسلان، کتنے الزام لگاؤ گے اس کی ذات پر؟ تم تو ہمیشہ سے اس کے خلاف ہو، ہم جانتے ہیں۔ تمہیں کبھی بھی وہ پسند نہیں تھی، تم ہمیشہ اسے گھر سے نکالنے کی کوشش میں لگے رہے ہو، لیکن ایسا الزام میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بابا جان غصے سے اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگے، میں کسی پر الزام نہیں لگاتا بابا جان، میں بس وہی کہتا ہوں جو حقیقت ہے، آپ قبول کریں یا نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کے سب کے پیچھے اس عورت کا ہاتھ ہے۔ اسی نے اس رات لوگوں کو فون کر کے کہا تھا کہ وہ اپنے حصے کا کام کر چکی ہے، اور اب وہ ان لوگوں کے آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ اور یہ بات زراور نے خود اپنے کانوں سے سنی۔ پھر بھی آپ کو یقین نہ آئے تو پوچھ لیں اس سے۔ اس نے جلدی سے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام کر اس نے سامنے کیا تھا۔ وہ اس سارے غصے میں اب تک کچھ بھی نہیں بولا تھا، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ اس نے واچ مین کا قتل ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جی دادا جان، یہ سچ کہہ رہی ہیں، میں نے خود عاشی خالہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، آپ جلدی سے یہاں آ جائیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کو فون کر کے کہہ رہی تھیں، لیکن اس وقت میں چاچی کے کمرے میں جانے والا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ چاچی سو رہی ہیں تو میں واپس نیچے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ بابا جان میرا یقین کریں، میں تو اپنی دوست سے بات کر رہی تھی کہ میرا اس سارے قصے میں کوئی ہاتھ نہیں۔ مجھ پر الزام نہ لگائیں، وہ میری بہن تھی، میرے لیے بہت عزیز تھی۔ کیا کوئی بہن اپنی بہن کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے؟ ایک چھوٹی سی بات کو لے کر تم اتنا ہنگامہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس دن یقیناً اپنی دوست سے بات کر رہی تھی۔ ایک بہن اپنی بہن کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، صرف ایک غلط فہمی ہے۔ اور ارسلان، اتنا جذباتی ہونے سے پہلے سوچ لیا کرو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہ ہمارے گھر پر مہمان ہے، تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ وہ اپنے بے حد غصے سے اپنے بیٹے کو گھور رہے تھے۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پوچھیں اس سے زلفی کہاں ہے؟ بابا جان آج دوپہر میں زلفی نے مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ یہ اپنے بھائیوں سے بات کر رہی تھی۔ اس سے بہت بڑی پلاننگ کی ہوئی ہے ہماری عائشی اور عبداللہ کے خلاف، بہت کچھ بڑا کرنے والی ہے بابا جان، میرا یقین کریں۔ وہ اپنا یقین دلاتے ہوئے بولے تھے، جبکہ بابا جان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کروا دیا۔ وہ آج دوپہر اپنے گاؤں چلا گیا ہے، اور یہ بات جاتے ہوئے وہ ملازمہ کو بتا کر گیا ہے کہ اس کے گھر میں کسی کی وفات ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں رک کر ہمیں بتا نہیں سکا، اور باقی ہم کوئی فضول بات برداشت نہیں کریں گے۔ شام کو مہربان کا نکاح ہے تو اس کی تیاری کرو تو بہتر ہوگا۔ وہ غصے سے کہتے کمرے سے نکل گئے تھے، جبکہ ارسلان غسیلی نگاہوں سے پروا کو دیکھتا باہر نکل گیا تھا۔
لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس خاندان کو بہت اچھے سے ہینڈل کیے ہوئے تھی۔ سب کچھ بہت عجیب ہو رہا تھا۔ شام کو اس کا نکاح تھا اور ابھی تک کسی نے خبر نے بھی نہیں دی تھی اسے۔ اچانک ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے۔ نکاح بڑی مسجد میں ہونے والا تھا اور اس کے کمرے میں کسی نے جھانکا تک نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کسی نے اب تک اس بارے میں اسے بتایا کیوں نہیں؟ کہ کوئی اس طرف آیا کیوں نہیں؟ اس کے کپڑے جوتے کچھ بھی نہیں لایا گیا تھا۔ وہ اس وقت بہت پریشان بیٹھی تھی۔ بابا آپ اٹھ کر کپڑے تو پہن لیجئے، کم از کم اپنی تیاری تو مکمل کریں، آپ نے تو جانا ہے نا، مہربانی چاچو کا نکاح ہے۔ شناور جو مکمل تیار تھا اس کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا، مجھے کہیں نہیں جانا، تم لوگ جاؤ، اور تمہارے دادا جان پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو بتا دینا کہ میں وہیں پر موجود ہوں۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں اس کے ہمراہ تھے، اس کے بیٹے تھے، اسے بے حد عزیز تھے۔ وہ اپنے گھر میں کچھ بھی برا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس عورت کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی، اپنے بچوں کی ماں کھوئی تھی۔ وہ اس عورت کو مزید کسی بھی طرح کی غلطی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب لوگ نکاح کے لیے بڑی مسجد کا رخ کرنے لگے۔ دادا جان اور دادی جان پہلے ہی بڑی مسجد کے لیے نکل چکے تھے اور اب سب بچے جانے والے تھے۔ فروا کہاں ہے؟ وہ اب تک تیار نہیں ہوئی؟ اسے بتا تو دیا تھا نا، بڑی بھابھی نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگیں تو مکرش نے ہاں میں سر ہلا کر بتایا تھا کہ وہ جانتی ہیں کہ آج مہربان شاہ کا نکاح ہے۔ جاؤ ایک بار پھر سے اس کو بتا کر آؤ، میرا نہیں خیال کہ وہ تیار ہے، بڑی بھابھی اسے دیکھ کر کہنے لگیں، جب اچانک نظر پہلی سیڑھی پر کھڑی فروا پر گئی۔ وہ بہت کنفیوز نگاہوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ارے فروا یہ کیا؟ تم نے ابھی تک صبح والا سوٹ پہنا ہوا ہے، جلدی سے کچھ پہن کر آ جاؤ، ہمیں بڑی مسجد جانا ہے، آج مہربان کا نکاح ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی اور ان سب کا انداز اس بات کا گواہ تھا کہ مہربان کی دلہن وہ نہیں ہے۔ اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ آخر مہربان کی دلہن کون ہے؟ بابا جان کی بے حد عزیز دوست کی بیٹی ہے اور اسی کو بابا جان اس گھر میں دلہن بنا کر پہلے بھی لانے والے تھے، لیکن مہربان نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تو اس کی بھی کہیں اور شادی کروا دی گئی، لیکن افسوس کہ اس کی پہلی شادی نہیں چلی۔ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، شاید یہی سوچ کر وہ مہربان کے بچوں کو ماں جیسی محبت دے پائے، ورنہ آج کے دور میں کیسی ستیلی عورت پر یقین کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تم بہتر طریقے سے جانتی ہو۔ جاؤ جلدی سے کپڑے چینج کر لو، صرف تھوڑی دیر میں ہم لوگ واپس آ جائیں گے، سب کچھ بہت سادگی سے کیا جا رہا ہے۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی، سب کچھ برباد ہو گیا تھا، اتنی پلاننگ، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ نہیں مجھے نہیں جانا، آپ لوگ جائیں، وہ کہہ کر پیچھے مڑ گئی۔ اس کا انداز اتنا تلخ تھا کہ کوئی بھی اسے دوسری بار چلنے کے لیے نہیں کہہ پایا۔ عنائش گھر پر ہی تھی، سب سخت بیمار ہونے کی وجہ سے اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے، پر جاتے ہوئے یہ بات دروازہ کھٹکھٹا کر بڑی بھابھی سے بتا کر گئی تھیں۔ ارسلان ہزار بار منع کرنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ مہربان نے فون کر کے اسے کہا تھا کہ دوسری شادی پر صرف اسی لیے راضی ہوا ہے کیونکہ ارسلان ایسا چاہتا تھا، اگر وہ اس کی شادی پر نہیں آیا تو وہ نکاح نامہ پر سائن نہیں کرے گا، اور یہ بات اسے مجبور کر گئی بڑی مسجد جانے کے لیے۔ ہیلو، آپ لوگ جلدی سے حویلی کے پیچھے آ جائیں، جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی پہنچنے کی کوشش کریں، سب لوگ بڑی مسجد میں گئے ہوئے ہیں، مہربان کا نکاح ہے اور عاشی میرے پاس ہے، یہ بہترین موقع ہے اسے یہاں سے غائب کرنے کا، اور پھر عبداللہ کو بھی ہاسٹل میں قتل کر دیں گے اور پھر ہمارا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ دوپہر میں ہونے والے ارسلان کے اچانک حملے پر وہ بری طرح زمین پر گری تھی، جس کی وجہ سے اس کے جسم پر کافی سارے زخم آئے تھے، اور ارسلان نے بنا لحاظ کے اسے در بدر تھپڑ لگاتے ہوئے اس کا برا حال کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا انگ انگ درد کر رہا تھا، لیکن اس درد سے بڑا درد تو اسے مہربان شاہ دے گیا تھا۔ وہ اس کی راہوں میں پلکیں بچھائے بیٹھی رہی اور وہ شخص اتنی آسانی سے کسی اور کو اپنے نکاح میں لینے چلا گیا۔ ماما پلیز آ جاؤ، عاشی بری طرح سے چلا رہی تھی، گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے کمرے میں آئی۔ ارسلان شاہ نے سختی سے اس طرف آنے سے منع کر رکھا تھا، لیکن آج تو وہ کسی کی نہیں سننے والی تھی۔ آخر آج اس کا دل ٹوٹا تھا، آج اس کے جذبات ریزہ زر ہوئے تھے۔ جس شخص کے لیے اس نے اتنا سب کچھ کیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کا ہو چکا تھا۔ کتنی ہوشیاری سے ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا، اسے تو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ اس کے ناک کے نیچے مہربان شاہ کا نکاح کسی اور لڑکی سے کرا دیا جائے گا۔ وہ تو اس خوش فہمی میں بیٹھی تھی کہ جلدی اسے خوشخبری ملے گی، لیکن اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر چکا تھا۔ اس نے مہربان شاہ سے سچی محبت کی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ مہربان شاہ اس کے جذبات سے واقف ہے، کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا، وہ بھلا کیسے کر سکتا تھا، اور اس دھوکے کی سزا وہ ساری زندگی سے دینے والی تھی۔ وہ صرف عاشی کو ہی نہیں بلکہ عبداللہ کو بھی ختم کر دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ عاشی کے کمرے میں آتے ہوئے اسے اپنے پاس کر کے اپنے کندھے پر اٹھا چکی تھی۔ وہ جو پہلے ہی تیز بخار میں مدہوش سی سو رہی تھی، وہ اسے اٹھا کر جلدی سے حویلی میں سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے اترنے لگی۔ بابا کدھر گئے ہیں؟ خالہ ان کو بلا کے لاؤ، میرے پاس اس کے کندھے سے لگا کر روتے ہوئے بولی تھی۔
اس نے آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ تھپکنا شروع کی۔ وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ہاں عاشی، وہ تمہارے لیے سوتیلی ماں لے کر آنے والے ہیں، تمہاری ماں کی جگہ کسی اور کو دینے والے ہیں۔ اور میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ سوتیلی ماں کیسی ہوتی ہے، وہ بہت ظالم ہوتی ہے، بالکل چڑیل کی طرح ہر روز آپ کو مارے گی، پیٹے گی، آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گی۔ چلو میرا بچہ، آپ میرے ساتھ چلو۔ آپ کے بابا نے آپ کی ماما کو مار ڈالا، ان پر بہت ظلم کیا، اور اب وہ ان کی جگہ آپ کی نئی ماما لینے چلے گئے ہیں۔ بابا نے آپ سے آپ کے بھیا کو بھی چھین لیا، انہیں بھی مار ڈالا، اور اب وہ سب کو مار ڈالیں گے، مجھے بھی مار ڈالیں گے، آپ کو بھی مار ڈالیں گے۔ اس لیے اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے۔ آپ چلو گی نا میرے ساتھ؟ ماموں ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ عاشی کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ اسے اپنے ساتھ لگا کر وہ اسے تھپکنے لگی۔ اس نے سامنے والے راستے سے جانے کے بجائے پیچھے والے راستے کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے باسل کو وہی پیچھے بلایا تھا۔ حویلی میں کہرام مچ چکا تھا۔ عاشی کا یوں اچانک غائب ہونا ہر کسی کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ عاشی صرف ان کی بیٹی ہی نہیں بلکہ ان کے پورے خاندان کی پہلی اور آخری بیٹی تھی۔ وہ سب کے لیے عزیز تھی۔ اس کے علاوہ ان کے گھر میں بیٹی کا کوئی وجود نہ تھا۔ وہ اچانک جس طرح سے غائب ہوئی تھی، اس طرح سے تو کوئی سوئی بھی غائب نہیں ہوتی۔ سب لوگ پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کا یوں غائب ہونا کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ وہ اس کو کہاں لے کر گئی تھی، یہ ان سب کو نہیں معلوم تھا۔ وہ ڈھونڈنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ عاشی کے ساتھ ساتھ فروا بھی غائب تھی۔ ارسلان ایک بار پھر سے اپنی پرانی باتیں دہرانے لگا تھا۔ وہ سب کو بار بار کہہ رہا تھا کہ فروا کا ہاتھ ہے ان سب چیزوں میں، لیکن اب بھی ان سب کو یہی لگ رہا تھا کہ فروا اس کو بھی عاشی کے ساتھ ہی شاید اغوا کر لیا گیا ہے، اور اس کی جان بھی خطرے میں ہے۔ کسی طرح کے تاوان کے لیے کوئی فون نہیں آیا تھا۔ نہ جانے کون لوگ تھے جنہوں نے ان کے گھر کی معصوم سی بیٹی کو اغوا کر لیا تھا۔ کسی کا بھی دھیان اس وقت باسل اور جاوید کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ امیر خاندان کی بیٹی دیکھ کر اسے یوں تنہائی میں اغوا کرنے کی پلاننگ کی گئی ہے، جس میں فروا بھی بے قصور پھنستی جا رہی ہے۔ لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان سب میں فروا کا ہاتھ ہے۔ ارسلان تو ہر ممکن کوشش کر رہے تھے ان لوگوں کو اس بات کا یقین دلانے کی، لیکن کوئی بھی ان کی بات پر غور نہیں کر رہا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ ارسلان پہلے دن سے ہی فروا کے خلاف ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ انہیں اپنی بچی کی جان بے حد عزیز تھی۔ وہ فون کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ پولیس کو خبر کرنے کی غلطی کسی نے نہیں کی۔ دادا جان اپنی پوتی پر کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسلسل آنے والے ہر مشورے کو نظر انداز کر رہے تھے۔ کڈنیپرز کے فون کا انتظار کرنے لگے۔ ان سے ان کی ساری دولت مانگ لی جائے وہ دینے کو تیار تھے، بس انہیں اپنی پوتی واپس چاہیے تھی۔ مہربان شاہ کا تو برا حال تھا۔ وہ ہر جگہ مارے مارے پھر رہے تھے۔ آج صرف نکاح کی رسم بھی ادا کی گئی تھی۔ شادی ایک ہفتے کے بعد قرار پائی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بابا جان کے دوست اپنی بیٹی کو اتنی سادگی سے رخصت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بے شک اس کی بھی دوسری شادی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو پورے عزت و احترام کے ساتھ اس گھر میں رخصت کرنا چاہتے تھے۔ بابا جان نے بھی بالکل انکار نہیں کیا تھا۔ ہاں، لیکن ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ پیچھے اتنا بڑا واقعہ پیش آ جائے گا۔ عاشی کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا، جبکہ ارسلان مسلسل عبداللہ کو اسکول سے واپس گھر بلانے کے گردار کر رہے تھے۔ گردار لکھا ہوا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح وہ عاشی کو اغوا کر کے لے گئے ہیں، اس طرح عبداللہ کی جان خطرے میں آ جائے۔ بابا جان نے ان کی بات کو بہتر سمجھا تھا، اس لیے فوراً ہی عبداللہ کو لینے کے لیے ڈرائیور کو بھیج دیا تھا۔ سب پریشان تھے۔ ان کو امید تھی کہ اغوا کار جلد ہی فون کر کے ان سے رقم کا مطالبہ کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دن مہینوں میں بدل گئے اور مہینے سال میں۔ عاشی ایسی گئی کہ اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد ان کے ملازم کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ تو ملازم زلفی کے گھر والے ان سے پوچھ تاچھ کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ سب پریشان ہو گئے، لیکن ان کی پریشانی زیادہ دیر تک نہ رہی تھی۔ جس ملازمہ نے آ کر یہ بتایا تھا کہ زلفی واپس گھر جا چکا ہے، اس ملازمہ نے آخر منہ کھول دیا تھا۔ حویلی کے پچھلے دفنائی گئی ان کے ملازم طاہر ذوالفقار عرف زلفی کی لاش پولیس کے ہاتھ لگ چکی تھی، اور اب ان لوگوں کو فروا پر شک ہونے لگا تھا۔ پولیس سے لے کر بڑے بڑے سیکیورٹی ایجنسی تک رابطے میں تھی، لیکن کسی کو بھی عاشی نہ مل سکی۔ جس طرح سے فروا اچانک گھر سے غائب ہوئی تھی، سب کو باسل اور جاوید پر شک ہونے لگا تھا۔ ارسلان صاحب تو اب بھی اپنی بات پر قائم تھے کہ سب کے پیچھے فروا کا ہاتھ ہے، لیکن فروا کی اچھائی پر یہ ساری باتیں غالب آ جاتی تھیں۔
وہ سب کے ساتھ اتنے اچھے سے اتنی محبت سے رہتی تھی کہ اس بات کا یقین کرنا بے حد مشکل تھا کہ وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھا سکتی ہے۔ لیکن وہ لوگ کیسے بھول گئے تھے، فروا کوئی اور نہیں بلکہ جاوید اور باسل کی بہن ہے، جن لوگوں نے خود اپنی بہن کا قتل کر دیا۔ فروا کو ڈھونڈتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اب تک عاشق کی کوئی خبر نہیں تھی۔ 6 سال چٹکیوں میں گزرے تھے۔ دادا جان آج بھی اس کی سالگرہ ہر سال کی طرح مناتے تھے۔ عاشق کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ ملا تھا اور وہ اسے لے کر کہاں گئی تھی کسی کو بھی پتہ نہ چلا، لیکن اتنی خبر ہو گئی تھی کہ فروا یہاں سے جانے سے پہلے اپنا گھر کسی کو بیچ کر گئی ہے۔ ان کا باپ جو امریکہ میں کوئی بزنس کرتا تھا، اس کا بھی کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ان سب کے ساتھ وہ بھی کہیں غائب ہو گیا، اور ان کی پوتی آج بھی سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ 6 سال کی چھوٹی سی بچی کو گھر سے غائب کر دیا گیا تھا۔ وہ کہاں گئی تھی کسی کو خبر نہ ملی۔ پولیس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کہیں سے کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا، آپ کی پوتی کہاں گئی ہے، ہم پتہ لگانے میں ناکامیاب رہے ہیں۔ لیکن ایک دن ویرانے میں انہیں فروا کے بڑے بھائی جاوید کی لاش بہت بری حالت میں ملی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کا قتل کر کے اس کی لاش کو یہاں پھینک دیا گیا ہے، لیکن اس کا قتل کس نے کیا تھا یہ بھی کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی پوتی کی کوئی شناخت نہیں ہے، تو ہمیں اس بات کا شک ہے کہ شاید ان لوگوں نے آپ کی پوتی کا قتل کر دیا ہے۔ ان لوگوں کی اس بات نے جیسے دادا جان کو صدیوں کا بیمار کر دیا۔ دادا جان کیا ہو گیا ہے آپ کو، اٹھے نا، آپ کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ مکرر شاہ آج پورے 24 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کی سالگرہ تھی اور سالگرہ والے دن وہ سب سے پہلے اپنے دادا جان سے ملنے ان کے کمرے میں آتا تھا، لیکن ان کی حالت دیکھ کر اس کا دل ہمیشہ برا ہو جاتا۔ جس کے پاس تم جیسے خوبرو پوتے ہوں اسے بھلا کیا ہو سکتا ہے۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے مکرش کو کمرے میں بلایا تھا۔ نہیں دادا جان، آپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، آج میں نے ڈاکٹر کو بلایا ہے، وہ آ کر آپ کا چیک اپ کرے گا۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ کر کہنے لگا، میرا علاج ان دوائیوں میں نہیں ہے مکرش شاہ، میرا علاج تو صرف میری پوتی ہے۔ 8 سال ہو چکے ہیں اسے غائب ہوئے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن وہ کہاں ہے، میں کیسے پتہ لگاؤں، آپ مجھے اجازت دیں دادا جان۔ اس نے ایک بار پھر سے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہمیشہ والی بات دہرائی تھی۔ نہیں مکرش، ہم نہیں چاہتے کہ تم ایک سائے کے پیچھے بھاگو۔ یہ تو ہمارا یقین ہے کہ ہماری پوتی جہاں بھی ہے وہ زندہ ہے، اور اگر ہمارا یقین غلط ہوا تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ نہ جانے کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال تم اس کو ڈھونڈنے میں لگا دو گے۔ اگر وہ ملنی ہوتی تو ان 8 سالوں میں مل چکی ہوتی۔ شاید ان لوگوں نے اپنا بدلہ پورا کر لیا، شاید ان لوگوں نے میری پوتی کو، اللہ نہ کرے دادا جان، اس سے کچھ نہیں ہوگا، آپ مجھے اجازت تو دیں، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو مکرش، تمہیں سیاست میں اپنا ایک مقام بنانا ہے، بہتر ہے کہ ان چیزوں پر غور کرو جو تمہارا مستقبل بنائے۔ بابا جان کی سخت آواز پر اس نے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں وہ کھڑے اسے سخت نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ وہ اکثر اسے دادا جان کے سامنے عائشہ کے بارے میں بات کرنے سے منع کرتے تھے، لیکن وہ مجبور ہو جاتا تھا، کیونکہ دل کے کسی نہ کسی کونے میں اس معصوم کی ایک جھلک تو تھی جس سے وہ بہت چھوٹی عمر میں اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے تمہارا باپ، تمہیں اپنے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے مکرش، ہم تمہیں بہت بڑے مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے، آپ کو لگتا ہے میں عائشہ کو ڈھونڈتے ہوئے اپنے مستقبل کی فکر نہیں کر پاؤں گا؟ آپ ایک بار اجازت تو دیں دادا جان، وہ انہیں یقین دلاتے ہوئے بولا تھا۔ تمہارا باپ ناراض ہوتا ہے ان باتوں پر مکرش، تم اپنے فیوچر پر دھیان دو۔ ان کے قریب سے اٹھتے ہوئے مکرش نے آج ایک فیصلہ خود سے کر لیا تھا کہ اب دادا جان اسے اجازت دیں یا نہ دیں، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود عائشہ کو ڈھونڈنے نکلے گا، کیونکہ اب بہت ہو چکا تھا۔ آخر کب تک وہ اپنے دادا کو مر مر کے جیتے دیکھتا، ان کے لیے ہی نہیں بلکہ اس خاندان کے ہر فرد کے لیے۔ شناور، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ غصے سے بھرا ہوا اندر کمرے میں داخل ہوا، جبکہ شناور جو آرام سے بستر پر لیٹا اپنے نئے موبائل میں کچھ سرچ کر رہا تھا، ایک نظر اسے دیکھتا اگنور کرتا رہا۔ شناور، میں نے کہا میں تم سے ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شناور نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ شناور، میں نے کہا میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ سید مخزن شاہ، آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ میں کانوں سے سنتا ہوں، آنکھوں سے نہیں، تو آپ اپنی بکواس کر کے یہاں سے دفع ہو سکتے ہیں۔ اس کے سڑے ہوئے انداز پر سامنے سے بھی سڑا ہوا جواب آیا تھا۔ مخزن نے غصے سے اسے دیکھا، لیکن وہ اس سے لڑنے کے لیے ہرگز نہیں آیا تھا، اسی لیے اس کے طنز کو پیتے ہوئے اس کے پاس ہی بیٹھ کے قریب رک گیا۔ طیب کی بہن کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں تمہارے، ذرا وضاحت دو مجھے۔ وہاں سے گھورتے ہوئے اپنی بات کی شروعات کر چکا تھا، ویسے ہی جیسے وہ رکھنا چاہتی تھی، اور یہ میرا پرسنل میٹر ہے، تو آپ اپنے غصے سمیت یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ اسے جواب دے کر پھر سے اپنے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ طیب میرا بہت اچھا دوست ہے شناور، تم اس کی بہن کو اس طرح گندی نگاہوں سے کیسے دیکھ سکتے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، وہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی ہے۔ اس کا لہجہ انتہائی توہین آمیز تھا، جیسے وہ اس کی ذات پر الزام لگا رہا ہو۔ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، خود مجھے اپنا نمبر دے کر کہتی ہے کہ وہ مجھ سے رابطہ رکھنا چاہتی ہے، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ بندہ بشر ہوں، کوئی فرشتہ نہیں، اور ویسے بھی عورت خدا کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے، اس کی ذات سے منہ پھیرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور میں ایسے گناہ نہیں کرتا۔
اور اپنے دوست صاحب سے کہو کہ تمہیں میری شکایتیں لگانے کے بجائے اپنی بہن کو سنبھالے۔ اس کے ہاتھ میں جو موبائل ہے نا، اس کا نمبر میرے علاوہ بہت سارے لوگوں کے پاس ہے جن کے ساتھ وہ آدھی آدھی رات تک گفتگو کرتی ہے، اس لیے صرف میرا نام لے کر میرے نام پر بل پھاڑنے کی غلطی نہ کرے، ورنہ اس کی بہن کے میسیجز اس کے منہ پر جا کر پڑھوں گا تو شاید تمہیں بہت برا لگے گا۔ اسی لیے بہتر ہے کہ اس کو کہو کہ اپنی بہن کو سنبھالے۔ کوئی بھی مرد عورت کی عزت تب تک نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنی عزت نہیں کرواتی، یہ بات یاد رکھنا۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، یہ وقت میرا بہت مصروف ہوتا ہے۔ وہ اپنے موبائل پر آنے والی کال کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اور یقیناً نادیہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے دوست طیب کی بہن کا تھا۔ وہ اپنے دوست سے ایسا نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم اپنی بہن کو سنبھالو، کیونکہ شناور کا صرف اس لڑکی سے نہیں اور بھی کئی لڑکیوں سے کانٹیکٹ تھا۔ وہ اپنے فارغ اوقات میں لڑکیوں سے فون پر گفتگو کرنا پسند کرتا تھا، ہاں لیکن اس کی ایک لمٹ تھی جس سے آگے وہ کبھی نہیں بڑھتا تھا۔ وہ جس طرح سے گیا تھا اسی طرح کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ چاچو کو یہ بات بتائے گا۔ ممکن تھا کہ چاچو اس کی بات کو سمجھ کر اسے طیب کی بہن سے دوبارہ رابطہ نہ کرنے کا کہہ کر اس کی عزت اس کے دوست کے سامنے رکھ لیں۔ طیب نے کل ہی سے بتایا تھا کہ تمہارا کزن میری بہن کے فون پر کال کرتا ہے۔ میری بہن نے خود مجھے بتایا ہے کہ وہ تمہارا کزن ہے۔ تمہارا کزن میری بہن کو بگاڑ رہا ہے، اسے غلط راستے پر لے کر جا رہا ہے۔ شناور کی وجہ سے وہ بہت شرمندہ ہوا تھا۔ تائی امی کے بھائی کا انتقال ہو چکا تھا، وہ کافی وقت سے بیمار تھی۔ ان کی بیوی 3 سال پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور اب وہ بھی انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بھائی کی موت کا افسوس تو بہت تھا، لیکن اس سے زیادہ دکھ وہ اس بات کا تھا کہ ان کے بھائی کا اکلوتا بیٹا شادی کے بعد انگلینڈ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کی موت پر بھی واپس نہ آیا۔ اب جب وہ جانتا تھا کہ امریش اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس بات کو مکمل نظر انداز کر چکا تھا۔ اس نے فون پر کہا تھا، پھوپھو آپ امریش کو اپنے ساتھ لے جائیں، میں خرچہ بھیجتا رہوں گا اور جب ممکن ہو سکے گا اس سے ملنے بھی آؤں گا۔ آپ لوگ وہیں کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کروا دیجیے۔ اور اپنے بھتیجے کی یہ بات سن کر وہ اپنی بھتیجی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی۔ سب لوگوں کو امریش کے ساتھ بہت دلی ہمدردی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ اپنے سہاروں کو کھو کر آئی تھی۔ سب لوگوں نے اسے بہت اہمیت دی، سوائے چاچی بیگم کے۔ وہ کسی کو بھی اہمیت نہیں دیتی تھی، نہ جانے مہربان شاہ سے کس طرح سیدھے منہ بات کر لیتی تھیں۔ شادی کی شروع میں تو وہ بہت ہی اچھی طرح سے سب کے ساتھ رہ رہی تھیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی اپنے خوب رنگ دکھائے تھے۔ وہ تو اس حویلی میں مالکن کا رتبہ حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن گھر کی بڑی بہو نے اس عہدے کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال رکھا تھا۔ اس خاندان میں جتنی اہمیت تائی امی کی تھی وہ کسی کی نہیں تھی۔ گھر کے کسی بھی بیٹے نے آج تک ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی اور انہوں نے بھی ان پانچوں کو اپنا بچہ بنا کر پالا تھا۔ چاچی بیگم نے تو اس گھر میں صرف شروع کے چند دن اچھے گزارے تھے، اس کے بعد دونوں نے اپنے انداز سے بتایا کہ وہ عبداللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی اور نہ ہی باقی کسی کے ساتھ زیادہ رشتہ داریاں نبھائیں گی۔ ان کا کام ہے اپنے شوہر کا خیال رکھنا اور وہ یہ فرض بہت اچھی طرح سے ادا کر رہی ہیں۔ تائی امی نے صرف اپنے 2 بیٹوں کو ہی نہیں بلکہ شناور، زراور، عبداللہ کو بھی اپنے بچوں کی طرح ہی پالا تھا۔ ایسے میں وہ بھی انہیں اپنی ماں ہی سمجھتے تھے کہ وہ بیچاری ایک یتیم بے سہارا لڑکی ہے جسے وہ اپنے گھر میں بہت عزت و احترام سے رکھنا چاہتی ہیں۔ کیسی ہو نادیہ؟ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ یار یہ جگہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، تمہیں رات کے اس وقت یہاں ہرگز نہیں آنا چاہیے تھا۔ چلو جاؤ اپنے گھر، اندھیرا ہو گیا، رات کے 9:30 بج رہے ہیں۔ تمہیں اس طرح سے اکیلے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ شناور آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود ابھی نادیہ کی کال پر آ گیا تھا۔ جب اس نے کہا کہ وہ باہر نکل آئی ہے بالکل اکیلے، تو اسے آنا پڑا۔ وہ اس کے سہارے گھر سے باہر نکلی تھی۔ شناور کو اسے نظر انداز کرنا مناسب نہ لگا۔ وہ اپنے گھر سے بہت کچھ لے کر آئی تھی۔ شناور تو حیران ہی رہ گیا اس کے قدم پر۔ وہ جو اسے واپس بھیجنا چاہتا تھا، اس کے بھاگنے کی تیاری دیکھ کر خود بھی شوکڈ رہ گیا۔ اس کا دوست کہتا تھا کہ نادیہ کا رابطہ اس کے ساتھ بھی ہے اور وہ اسے ہر روز میسج کرواتا ہے، بیلنس لوڈ کرواتا ہے۔ اور کہاں یہ لڑکی اب بلی کا بکرا صرف اسی کو بنا رہی تھی۔ میرے گھر والے میری شادی کروانا چاہتے ہیں اور ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ میں ہرگز اس آدمی سے شادی نہیں کروں گی، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس سے کہنے لگی، جب کوئی اور اگلے ہی لمحے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکال چکا تھا۔ تمہارے گھر والے تمہاری زندگی کا بہترین فیصلہ کریں گے، جہاں وہ کہتے ہیں وہیں شادی کر لو۔ یار مستی مذاق میں ایک حد تک اچھا لگتا ہے، اب ختم کرو یہ ڈرامہ۔ میں صرف باتوں کی حد تک تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ مزید ڈرامہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لڑکی کی جرأت نے اسے حیران کر دیا تھا۔ ابھی نہ جانے وہ اسے کیا کیا سمجھانے والا تھا کہ طیب تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ بے غیرت انسان،
تم میری بہن کو گھر سے بھگا رہا تھا کہ اس چیز کی کمی ہے تم لوگوں کو، اب یہ کام کر رہے ہو۔ بغیرت اس نے ایک اور زوردار تھپڑ اپنی بہن کے منہ پر دے مارا، جبکہ پیچھے بھاگتا ہوا مکزم بھی اس کے پاس آیا۔ مکزم میں ایسے سمجھا رہا تھا کہ یہ لڑکی غلط کر رہی ہے اور اسے گھر واپس جانا چاہیے، لیکن یہ تو میرے ساتھ بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے۔ دیکھو نادیہ، میں تم سے صرف بات اس لیے کر رہا تھا کیونکہ زاہد کو لگتا تھا کہ تم اسے سچی محبت کرتی ہو۔ تمہاری محبت کے چکر میں وہ اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، بس اسی لیے مجھے تمہارے ساتھ محبت کا جھوٹا کھیل کھیلنا پڑا۔ تم پہلے اس کے ساتھ رابطے میں رہی اور اب اس نے تمہیں گفٹ دینا چھوڑا تو تم میرے پیچھے لگ گئی، اور جب میں چھوڑ دوں گا تو تم کسی اور کے پیچھے لگ جاؤ گی۔ یار اس کو محبت نہیں کہتے، چٹاخ۔ نہ جانے وہ کیا کیا کہنے والا تھا جب اچانک ہی مکزم نے اس کا کندھا سیدھا کر کے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنا گھٹیا، اتنا گرا ہوا ہو سکتا ہے۔ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ بس بہت ہو گیا، اب میں کوئی بھی بات گھر والوں سے چھپاؤں گا نہیں، میں سب کو بتا دوں گا تیری اصلی کرتوت۔ تو نے مجھے تھپڑ مارا، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی مکزم شاہ؟ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ اس لڑکی کے لیے تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اس دوستی کو نبھانے کے لیے تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اب دیکھنا یہ تھپڑ تجھے کتنا بھاری پڑے گا، اس کا بدلہ تو میں ضرور لوں گا، اور اس کا بدلہ میں تیرے منہ پر ایسا تھپڑ مار کے دوں گا کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گا۔ یاد رکھنا۔ سنو لڑکی، یہ رونے دھونے والے ڈرامے بند کرو، ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ تمہارا مظلوم بھائی جو یہاں اتنا شریف بنا ہوا ہے تمہارے سارے کرتوت جانتا ہے۔ اس میں اگر غیرت ہوتی تو مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اپنی بہن پر نظر رکھتا۔ اگر تیری جگہ میں ہوتا نا تو آدھی رات کو گھر سے باہر نکلنے والی بہن کی گردن کاٹ دیتا، لیکن تو ایسا کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے کہ اس کو میرے سر پر لگا کر تو اس کی شادی میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا تاکہ تو بہن کے نام پر مجھے لوٹ سکے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ تو نے کیا ہے نہ، سب پری پلان ہے۔ مگر جا بیٹا، یہ گیم کسی اور کے ساتھ کھیل، میں تیرے ان ارادوں میں نہیں آنے والا۔ اپنی بہن، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اپنی بہن کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو، محض اپنے لالچ کے لیے۔ تیرے جیسے دوست رکھتا ہوگا مکزم شاہ۔ شناور شاہ دوست بھی نسل دیکھ کر بناتا ہے۔ وہ اسے دھکا دیتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ یہ انا اور ضد کی جنگ تھی جو آج سے نہیں بلکہ بچپن سے چل رہی تھی۔ اس خاندان کے سب لوگوں میں اتفاق تھا، لیکن نہ جانے کب کہاں مکزم اور شناور کے دل میں ایک دوسرے کے لیے عجیب سی خلل پیدا ہوئی تھی۔ وہ بہت وقت گزرنے کے بعد بھی ختم نہ ہوئی۔ وہ بے حد غصے سے گھر واپس آیا تھا۔ اس کا گال ابھی تک جل رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے گال پر تھپڑ نہیں مارا بلکہ جلتا ہوا انگارہ اس کے چہرے پر رکھ دیا ہے۔ اس نے طیب کے لیے، ایک آدمی کے لیے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس نے اپنے دوست پر اس سے زیادہ یقین کیا تھا۔ اسے اپنے بھائی پر یقین نہیں تھا، اپنے دوست پر یقین تھا، اور یہ چیز شناور کو تکلیف دے رہی تھی، اور اس کی یہ تکلیف غصے اور نفرت میں بدل رہی تھی۔ اس گھر میں ایسا پہلی بار ہوا تھا، اور شاید پہلی بار کا ہی اثر تھا کہ اس کا خون جوش مارنے لگا تھا۔ اس کے ذہن میں نہ جانے کیسے مکزم سے بدلہ لینے کا خیال آیا تھا۔ وہ اسے اتنی ہی تکلیف دینا چاہتا تھا جتنی تکلیف سے وہ خود گزر رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ مکزم اس کے چہرے پر اس کی تکلیف کو محسوس کرے جو آج اس نے اسے دی تھی، اور وہ ایسا کرنے والا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ مکزم سے اس تھپڑ کا بدلہ لینے والا تھا، اور اسے اس بات کا احساس دلانے والا تھا کہ شناور شاہ پر ہاتھ اٹھانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مکزم کی اتنی بڑی غلطی کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ نارملی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو فیصلہ ہو چکا تھا، جو مکزم نے کیا تھا وہ اس کے ساتھ وہی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے منہ پر نہیں، اس کی زندگی پر تھپڑ مارنا چاہتا تھا، اور اس بار وہ اسے معاف کرنے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا تھا۔ شناور کا اصول تھا، وہ ہارتا نہیں تھا، اور اگر ہارتا تو اس ہار کی وجہ کو مٹا دیتا تھا۔ آج مکزم نے اسے تھپڑ مار کر ایک ہار سے روشنا کیا تھا، اور وہ اس ہار کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ اس چھوٹی سی بات کا آگے جا کر کیا مطلب نکلنے والا ہے۔ شناور غصے سے جبکہ مکزم پچھتاوے میں گرا ہوا تھا۔ حال اچھا، اب پریزنٹ آ گیا۔ میرا بچہ، میرا جگر کا ٹکڑا، میری جان واپس آ گیا۔ میں نے کتنا انتظار کیا تمہارا مکزم، آخر میری دعائیں تو واپس لے آئیں تمہیں۔ دیکھیں، ہمارا بچہ گھر واپس آ گیا ہے۔ تائی امی حد سے خوش تھیں، آخر اتنے سالوں کے بعد ان کا بیٹا گھر واپس آ گیا تھا۔ آج وہ خود اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھیں۔ آج ان کے جگر کا ٹکڑا بھی گھر واپس آ گیا تھا۔ ابھی تک اس کے گھر آنے کی خوشی کوئی نہیں منا رہا تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دروازے پر سوائے اس کے بابا اور امی کے اور کوئی نہیں آیا تھا۔ ملازم نے سب سے پہلے بھاگ کر انہیں بتایا تھا کہ ان کا بیٹا اور بہو گھر واپس آ چکے ہیں۔ یقیناً یہ خبر دادا جان کے پاس بھی پہنچ چکی ہوگی، لیکن دادا جان کمرے سے باہر نہ نکلے، جبکہ شناور اوپر ہی کھڑا یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔
پتہ تو چاچی بیگم کو بھی چل چکا تھا اس کی واپسی کے بارے میں، لیکن انہوں نے بھی کمرے سے باہر نکلنے کی غلطی نہ کی۔ مکرم خود بھی گھر واپس آ کر بے حد خوش تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے ملتے ہوئے شناور کو ہی دیکھ رہا تھا، جو خود بھی اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ شناور وہاں سے ہٹ کر کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ وہ اس کی اس حرکت پر مکرم سخت مایوس ہوا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس سے چہرہ پھیر کر اندر جا چکا تھا۔ بابا سے آرام کرنے کے لیے کمرے میں جانے کا کہہ رہے تھے۔ امریش کے لیے اتنی دیر کھڑے رہنا آسان نہیں تھا۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیلاتا اسے کمرے میں لے آیا۔ وہ کتنے سالوں کے بعد اپنے کمرے میں آیا تھا۔ آہستہ سے اپنا سہارا دیتا وہ بیڈ پہ لایا اور وہیں پر بیٹھ کر اس کے جوتے اتارنے لگا۔ امریش نے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے کہا کہ اب ہم انایا سے معافی کیسے مانگیں گے؟ اس نے پیروں کو ہاتھ لگایا اور اس نے کہا میرے پیروں کو ہاتھ نہ لگایا کریں اور نہ ہی میں نے جوتوں کی طرف بڑھایا کریں۔ وہ خود ہی اپنے پیروں سے جوتے نکالتی اپنے پیر آہستہ سے اوپر کر کے بیٹھ چکی تھی، جبکہ مکرم مسکراتے ہوئے زمین سے اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اور تم مجھے ہر بات پہ ٹوکا مت کرو، بہت بری لگتی ہو۔ سب کہتے تھے وہ مطلبی ہے، اسے اپنی سوائے ذات کے کسی اور سے مطلب نہیں، لیکن ان 4 سالوں میں امریش خود اس شخص سے محبت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ کسی اور کی محبت کا دم بھرتی تھی، لیکن آج وہ مکرم شاہ سے محبت کرتی تھی۔ اور اب اس کام میں کون سے پہاڑ توڑنے پڑتے ہیں؟ آؤ تمہاری چٹیاں بنا دوں۔ جناب یہ بھی بتا دیجیے مجھے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کتنا مشکل کام ہے۔ وہ خود ہی اپنے بالوں کو کھولتے ہوئے اسے سوال کر رہی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ مشکل کام ہے، وہ اس کی چٹیاں کرتے ہوئے بولا۔ سب پتہ ہے مجھے کیونکہ ابھی اس کی پریگنینسی کو 4تھا مہینہ شروع ہوا تھا۔ فی الحال تو اپنے ہونے والے بچے کو وہ اس دنیا میں لانے سے پہلے سرخرو کرنا چاہتی تھی، تو پھر اس کے پیچھے وجہ تو یہی ہو سکتی تھی۔ وہ دادا جان سے ملنے کا خواہش مند تھا، لیکن وہاں جانے کے بجائے وہ سیدھا شناور کے کمرے میں آیا۔ وہ آج اس گھر میں واپس آ سکتا تھا تو اس کی وجہ سے، صرف شناور ہی تھا جو اسے واپس لانے کی وجہ بنا تھا۔ اس کی وجہ سے آج اسے واپس گھر لایا گیا تھا۔ اگر وہ گھر واپس نہ آتا تو یقیناً اسے واپس کبھی گھر آنے کے لیے نہ کہا جاتا۔ وہ اس سے خفا تھے، تبھی تو وہ اس سے ملنے باہر نہیں آئے تھے، ورنہ ان کا اصول تھا جب بھی ان کا کوئی پوتا گھر واپس آتا تھا وہ دروازے پر ہی ملتے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسے امید تھی کہ شناور اس سے بات ضرور کرے گا، لیکن شناور کے بجائے جب اندر سے اسے کسی لڑکی کی آواز آئی تو وہ پریشان ہوا تھا۔ شناور کے کمرے میں بھلا لڑکی ہو سکتی تھی اور اس نے کمرہ بند کر رکھا تھا؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ کون ہے باہر؟ انایا آج کل بہت محتاط رہنے لگی تھی۔ وہ یوں ہی کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولتی تھی۔ اسے شک تھا کہ کہیں باہر شناور ہی نہ ہو اور اسے کمرے سے باہر نکال کر اس پر ظاہر کر کے اس کی نظروں میں اس کی کیا اوقات ہے۔ وہ شناور سے جتنا ہو سکے اتنا اسے اس کی اوقات یاد دلاتی۔ مکرم انایا کی آواز کافی عرصے کے بعد سن رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی آواز کو پہچان نہیں سکا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کے ذہن میں ایک کلک ہوا تھا۔ یقیناً اندر وہی ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ شناور کے کمرے میں کسی عورت کا موجود ہونا ناممکن بات تھی۔ وہ بنا کچھ بولے ہی پلٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے سے لالی بھرنے لگی۔ وہ اگلے ہی لمحے دروازہ اتنی شدت سے بند کر چکی تھی کہ سیڑھیاں اترتے مکرم نے بھی اس آواز کو سن کر قدم روک لیے تھے، لیکن پھر وہاں مزید رکا نہیں بلکہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ اس کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ اس کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ تھی، ایک جیت سی اس کے انداز سے چھلک رہی تھی۔ آج آخر وہ جیت گیا تھا اور وہ اسے حویلی لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اندر کون کون ہوگا؟ وہ گاڑی سے باہر نکلتے اس کا ہاتھ بہت مضبوطی سے تھامے اس سے سوال کر رہی تھی۔ مکرش مسکرایا اور قدم در قدم حویلی کی طرف جانے لگا۔ کوئی نہیں ہوگا، گھر کے ہی لوگ ہیں، اس نے مسکرا کر اسے جواب دیا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیوں کو محسوس کر چکا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ کیوں تھی اسے سمجھ نہ آیا۔ ریلیکس ہو جاؤ، اندر کوئی آدم خور نہیں ہے جو تمہیں کھا جائے گا، انسان ہی رہتے ہیں یہاں، اس نے آہستہ سے اسے کہا۔ آپ کے دادا مجھے کچھ کہیں گے تو نہیں؟ اس نے ایک نظر سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے میری جان، میں تمہیں بہت پیار کریں گے، اس نے سمجھایا تھا۔ آپ کی امی روایتی ساسوں کی طرح تو نہیں ہوں گی نا؟ اس نے ایک نظر پھر اسے دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں، میری امی تم سے بہت پیار کریں گی، وہ زیادہ بیمار رہتی ہیں تو میں ان کا بہت خیال رکھنا پڑے گا، وہ مسکرا کر اسے جواب دیتا ہوا بولا۔ اور آپ کی بیویاں وہ تینوں تو مجھے کچھ نہیں کہیں گی نا؟ اس نے ایک اور سوال کیا، اور اس سوال پر مکرش نے بڑی مشکل سے اپنا قہقہ روکا تھا۔
ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ تمہیں کچھ کہہ سکیں۔ تم تو میری من پسند بیوی ہو، میری جان، میری دل بھر، میرا سب کچھ ہو۔ اگر تمہیں کسی نے کچھ کہا تو کھڑے کھڑے سب کو طلاق دے دوں گا۔ اس نے اس کی ہمت بڑھائی تھی۔ ملازم بھاگتے ہوئے دادا جان کے کمرے میں آیا تھا۔ ملازم کو اس طرح سے اندر آتے دادا جان نے دیکھا تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکے، ارے بچے آرام سے آؤ، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہو؟ دادا جان بات ہی ایسی ہے، جلدی سے باہر آئیں، مکرش صاحب گھر واپس آ گئے ہیں اور ان کے ساتھ بیوی ہیں، اس نے بے حد خوشی سے بتایا۔ دادا جان جو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ارے ہماری پوتی گھر واپس آ گئی ہے اور تم ابھی آ کر بتا رہے ہو؟ جلدی چلو، ہم خود اس کا ویلکم کریں گے۔ اتنے سالوں کے بعد ہماری پوتی اپنے گھر میں قدم رکھ رہی ہے۔ جاؤ پوری حویلی کو خبر کر دو، سب لوگوں کو باہر بلاؤ، آخر وہ اتنے سالوں کے بعد آئی ہے، سب سے ملے گی۔ دادا جان کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اپنا حکم دے رہے تھے، جبکہ ان کے حکم کے مطابق وہ بھاگ کر سب لوگوں کو بتانے چلا گیا، اور ان کے مطابق تھوڑی سی دیر میں حویلی کے سب لوگ وہاں پر آ چکے تھے۔ لیکن اب جب ملازم نے انہیں عنائش کے آنے کی خبر دی تو سب سے پہلے مہربان شاہ تڑپ کر باہر نکلے تھے۔ وہ سب لوگ حویلی کے دروازے کے اندر کھڑے تھے جب مکرش نے بڑا سا دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کے لیے کہا تھا۔ خوشی کے مارے دادا جان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، کہاں کہاں نہ ڈھونڈا تھا انہوں نے اس کو، اور آج آخرکار وہ اپنے گھر واپس آ ہی گئی تھی۔ آ جاؤ آ جاؤ، اندر آ جاؤ، میں تمہیں سب سے متعارف کرواتا ہوں۔ وہ جو سب کو دیکھ کر پیچھے رک رہی تھی، مکرش کا ہاتھ تھام کر اسے دادا جان کے سامنے لے آیا۔ دادا جان، یہ رہی آپ کی پوتی، میرا مطلب ہے آپ کی بہو کو میں گھر لے آیا ہوں، اسے عنائش، یہ ہیں میرے دادا اور تمہارے دادا سسر، اور ان کے پیچھے یہ رہے میرے بابا یعنی تمہارے سسر جی، اور یہ تمہارے چھوٹے سر جی مطلب کہ سسر جی مطلب کہ میرے بڑے چاچا سید ارسلان شاہ۔ مکرش، یہ تم کیا بول رہے ہو؟ مہربان شاہ جو اس کا انجان سا انداز دیکھ کر پہلے پریشان ہوئے تھے، پھر اپنے متعارف پر بے حد غصے سے بولے تھے، چاچو میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ کیا ہے نا، عنائش کسی رشتے کو قبول نہیں کرنا چاہتی، وہ کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ جی میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ کسی کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھ سکتی، اور میں اسے یہ وعدہ کر کے یہاں لے کر آیا ہوں۔ ارے تم کھڑی کیوں ہو؟ ادھر آؤ، دادا جان سے اپنے سر پر ہاتھ پھرواؤ، اور باقی سب بھی ملو، بہت لوگوں سے ملواتا ہوں۔ اس گھر کا سب سے بڑا بیٹا میں ہوں، تو یہ سبھی مجھ سے چھوٹے ہیں۔ مکزم، شناور، زراور، عبداللہ تمہارا سب سے چھوٹا دیور، اس نے جان بوجھ کر اسے عبداللہ کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ السلام علیکم بھابی جان، کیسی ہیں آپ؟ سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا، جیسے وہ انہیں جانتا تھا کہ وہ اس کی بہن ہے۔ کیا وہ سچ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں سوال آیا؟ یار تم لوگوں کی بھابھی ضرورت سے زیادہ تھکی ہوئی ہے، تمہیں پہلے آرام کرنا چاہیے ڈارلنگ، آؤ میں تمہیں کمرہ دکھا دیتا ہوں، باقی سب تم بعد میں مل لینا، فی الحال مجھے تمہاری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ اسے کہہ کر سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ ملاقات کا سلسلہ اتنا جلدی ختم ہو جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب تھا، اسے بالکل بھی امید نہ تھی کہ مکرش اس طرح سے اس کو سب سے متعارف کرائے گا۔ بہو کو کمرے میں چھوڑ کر تم ذرا ہمارے کمرے میں آنا برخوردار۔ دادا جان کی گرجدار آواز پر مکرش نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا تھا، اور دل ہی دل میں یہ چار کل پڑھ لیے تھے، اب یقیناً وہ دادا جان کے غصے کا شکار ہونے والا تھا، جبکہ شناور اور زراور کا دل چاہا کہ کہکا مار کر ہنسے، کیونکہ ان دونوں کو تو وہ ساری بات پہلے ہی بتا چکا تھا۔ اس میں عبداللہ نے خوب ساتھ دیا ان سب کا، جبکہ یہ سب کچھ مکزم کے لیے بہت یونیک تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ مکرش عنائش کو گھر واپس لانے والا ہے۔ مکرش وہ آدمی بالکل ایک جیسے تھے، کپڑے بھی ایک سے ہی پہنے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے، وہ جنہیں آپ میرے دیور کہہ رہے تھے، وہ کمرے میں آتے ہوئے سے پوچھ رہی تھی، ہاں وہ دونوں جڑواں ہیں، تم شناور اور زراور کی بات کر رہی ہو۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، جبکہ اس کے چہرے پر حیرانگی بہت اچھے طریقے سے محسوس کر چکا تھا۔ جب وہ یہاں سے گئی تھی صرف 6 سال کی تھی، یقیناً اسے تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ وہ دونوں بچپن میں اس کے کتنے نخرے اٹھایا کرتے تھے، اور اس وقت اس کی حیرانگی دیکھنے لائق تھی۔ وہ غلط نہیں تھی، شناور اور کچھ زیادہ ہی جڑواں تھے۔ اور آپ کی تینوں بیویاں کہاں ہیں؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اپنے بھائی دادا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، یعنی کہ وہ مکمل کوشش کر رہی تھی اس بات کو ثابت کرنے کی کہ اسے اپنے خونی رشتوں سے مل کر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ڈارلنگ تم آرام کرو، کیوں فضول کی سوچوں میں پڑی ہو؟ میں نے کہا تو صحیح کہ سب کے سب ملواؤں گا۔ نہیں، مجھے کسی سے نہیں ملنا، میں کمرے میں ہی رہوں گی۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ عنائش نے ایک اور دھماکہ کیا۔ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن فی الحال غصہ پینے کا وقت تھا۔ ٹھیک ہے، تم روم میں ڈنر لینا، کوئی مسئلہ نہیں، تم جاؤ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، میں بھی ذرا سب سے مل کر آتا ہوں۔ میرے بھائی مکزم اور شناور 4 سال کے بعد گھر واپس آئے ہیں، ان سے بھی ملنا، ابھی تمہیں اس منظر سے ہٹانا تھا۔ اور عبداللہ کی واپسی بھی 2 دن پہلے ہی ہوئی ہے، وہ اپنی اسٹڈی کے سلسلے میں امریکہ میں تھا، بزنس کی ڈگری لے کے آئے ہیں۔ سالہ صاحب، مبارکباد تو دینی پڑے گی نا؟
اس نے جان بوجھ کر سالہ صاحب کا لفظ استعمال کر کے اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھے تھے، شاید وہ اسے اس بات کا احساس دلا سکے کہ باہر کھڑا خوش شکل سا نوجوان اس کا بھائی ہے، جسے وہ ابھی کہا کرتی تھی، وہ صرف اس کا ابھی ہی تھا۔ آئی ایم سوری دادا جان، پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں یہ نہیں کرتا تو وہ لڑکی پتہ نہیں آگے سے کیا کرتی، بالکل بھی اچھی نہیں ہے آپ کی پوتی، انتہائی بدتمیز ہے، آپ کو نہیں پتا مجھے تنگ کرنے کے لیے اتنے الٹے سیدھے کام کرتی ہے نا وہ۔ ارے جب سے اسے فیضان ملک کے بارے میں پتہ چلا ہے تو خود ہی اس کی کھوپڑی ذرا سیٹ ہوئی ہے، ورنہ اس کا دماغ بہت خراب تھا اور ابھی تک اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ میرے علاوہ کسی اور سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتی اور نہ ہی حویلی جانا چاہتی ہے، اسے واپس یہاں لانے کے لیے مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا نا، تو میں نے اس کی شرط مان لی۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھا تیزی سے ان کی ٹانگوں کو دباتا انہیں منانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ کسی حالت میں اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھے۔ اتنے سالوں کے بعد پوتی ملی تھی اور وہ اسے سینے سے بھی نہ لگا سکے، جبکہ ایسا ہی کچھ حال مہربان شاہ کا تھا، وہ یہاں کسی بھی شرط پر کیوں نہ آئی ہو۔ مکرش کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ انہیں ان کی بیٹی سے اس طرح سے متعارف کرواتا۔ تم چاہے جو مرضی بولو، ہم اپنی بیٹی سے ویسے ہی ملیں گے جیسے ہمیں ملنا چاہیے، اور وہ بچی ہے نادان ہے، اسے سمجھ نہیں ان سب چیزوں کے لیے، اس لیے ایسا بول دیا ہوگا۔ اور وہ عورت فروا، یقیناً اسی نے ہی ہمارے خلاف اس کے دل میں یہ ساری نفرت بھری ہوئی ہے، جسے ہم خود صاف کریں گے۔ اگر ہم ہی اس سے انجانوں جیسا رویہ کریں گے تو وہ کس طرح سے ہمارے قریب ہوگی، کس طرح سے حقیقت کو سمجھ پائے گی۔ مہربان شاہ اس کی کسی بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں تھے۔ آپ کی بات درست ہے چاچو، لیکن میرے وعدے کا بھی تو پاس رکھیں، وہ مجھ پر بھی یقین نہیں کرے گی۔ آپ سب لوگوں کو اس کے ساتھ انجان رویہ رکھنا پڑے گا۔ ایک بات یاد رکھیں چاچو، یہ انسانی فطرت ہے، ہم جیسا چاہتے ہیں اگر وہ حاصل نہ ہو تو ہمیں اس چیز کی ضد ہونے لگتی ہے کہ ویسا کیوں نہیں ہے۔ وہ آج آپ لوگوں سے بھاگ رہی ہے، کل خود آپ لوگوں کی محبت کے لیے ترسے گی، وہ خود آپ لوگوں کے پاس آئے گی۔ پلیز چاچو میری بات مان لیں، اس کے لیے میں آپ لوگوں سے صرف تھوڑا سا وقت مانگتا ہوں، وہ ان کا ہاتھ تھامے انہیں سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ چاچو پلیز مان جائیں نا، شناور بھی کرسی سے اٹھ کر ان کے پیروں میں آ بیٹھا تھا، اور پھر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے عبداللہ، زراور اور مکذب بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پا رہے تھے، اپنی بیٹی سے دور رہنا ان کے لیے آسان نہ تھا۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تو مکرش نے خوشی سے دادا جان کی طرف دیکھا تھا، جو اس کے یقین پر مسکرا دیے تھے۔ اب انہیں وہی کرنا تھا، مکرش نے پلان کر رکھا تھا۔ ہاں، لیکن ان سب کے دل میں دبی بہت سی خواہشیں تھیں، جو اب شاید مکرش کی پلاننگ پوری ہونے کے بعد ہی پوری ہو سکتی تھیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے مکرش کہیں نظر نہیں آیا، شاید وہ اس کے سو جانے کے بعد کمرے میں واپس ہی نہیں آیا تھا۔ وہ سو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھ کر کمرے میں موجود گھڑی پر ڈالی جو 7 کا ہندسہ پار کر رہی تھی۔ اسے سوتے ہوئے اچھا خاصا وقت گزر چکا تھا، وہ تقریباً 4:30 بجے کے قریب یہاں پہنچے تھے اور وہ آتے ہی سو گئی تھی۔ اب اس کا کافی اچھا محسوس ہو رہا تھا، اس کا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ کمرے میں ہی ٹہلتے ہوئے مکرش کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کسی سے بھی اچھے طریقے سے بات نہیں کرے گی اور مکرش تنگ آ کر خود ہی اسے اپنے ساتھ واپس لے جائے گا۔ اس نے سفر میں ہی مکرش سے کہہ دیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 10 دن کے لیے وہاں رک سکتی ہے، اس کے بعد وہ اسے ہر قیمت پر واپس لائے گا، جس پر مکرش نے جواب دیا تھا کہ وہ اسے واپس لانے کے لیے بالکل تیار ہے، اگر وہ واپس آنا چاہے تو، یعنی کہ وہ اسے چیلنج کر رہا تھا کہ یہاں آنے کے بعد وہ واپس نہیں جا پائے گی، لیکن اسے واپس جانا تھا، اسے یہاں ہرگز نہیں رہنا تھا۔ ان سب کے بیچ اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا، اور وہ باپ جو شاید اس کی ماں کا قاتل تھا۔ ساری زندگی اس نے یہی الفاظ سنے تھے، یہاں تک کہ اس کا چھوٹا ماموں بھی اس کی وجہ سے معذور ہوا تھا۔ وہ ساری زندگی اپنے قدموں پر چل نہیں سکتا تھا۔ اسکول میں فروا اور باسل احمد کی بیٹی تھی، لیکن وہ اس بات سے باخبر تھی کہ وہ اس کے خالہ اور ماموں ہیں، نہ کہ ماں باپ۔ اور پھر اس نے اپنے ماموں اور خالہ کو ہی ماما بابا کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، جو کہ ان کے کام میں آسانی پیدا کر گیا۔ فیضان ملک کا کہنا تھا کہ اس کے خالہ اور ماموں نے اسے بچپن میں ہی اس کے آگے بیچ دیا تھا، اور وہ بھی یہی سنتی آئی تھی کہ اس کی زندگی کا سارا خرچہ فیضان ملک نے اٹھایا ہے، مطلب وہ سچ میں اسے بیچ چکے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگوں سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے اسے ہمیشہ بے انتہا محبت دی تھی۔ ان لوگوں نے کبھی اس کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، ان کا لہجہ ہمیشہ نرمی اور محبت سمیٹے ہوئے ہوتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ فیضان ملک کے اپنے منہ سے اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں اس کے ماموں اور خالہ کے لیے کسی طرح کی کوئی نفرت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے ماموں کو ساری دنیا میں بدنام کرنے کے لیے اس سے نکاح کر کے ہمیشہ کے تعلق ختم کر دیا۔ انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہن کے ساتھ مہربان شاہ اور ان کا خاندان بہت برا سلوک کرتا تھا، اور اس کی ماں مزید اس کے باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اور وہ اتنے سالوں سے اسی کہانی کو سچ مانتی آ رہی تھی، اور کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں میں ان کے خاندان کا ہاتھ ہے۔ شاید مکرش کو بھی ان سب چیزوں سے انجان رکھا گیا تھا، لیکن مکرش نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ماموں اور خالہ کا قتل کیا تھا، اس نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔
لیکن جس طرح سے اپنی خالہ اور ماموں کی اتنی گھنونی شکل دیکھنے کے بعد بھی وہ ان سے نفرت نہیں کر پائی تھی، اسی طرح اپنے شوہر کو قاتل کے روپ میں دیکھ کر بھی وہ اس سے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ محبت کا دیپ دل میں کب جلتا ہے یہ دل کو پتہ نہیں چلتا۔ اس رات جب فیضان ملک اس کی عزت تار تار کر دینا چاہتا تھا، تب وہی اس کا محافظ بن کر اس کے پاس آیا تھا، اور وہی لمحہ تھا جب اس کی ہر غلطی قبول کر کے اسے اپنے دل میں بہت اونچا مقام دے چکی تھی۔ اور پھر چاہے جانے کے احساس پر ہر احساس بھاری ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے خاندان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنے ساتھ کیے جانے والی زیادتیاں معاف کرنے کو تیار تھی، لیکن اپنی ماں کا قتل نہیں۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اب کیا وہ ہمارے ساتھ آ کر کھانا بھی نہیں کھائے گی؟ مہربان شاہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس سے کسی طرح کا سوال نہیں کریں گے۔ نہیں چاچو، اس نے کہا ہے کہ وہ کمرے میں کھانا کھائے گی، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں صبح کا ناشتہ اسے ٹیبل پر ہی کراؤں گا، میں اسے کھانا دے کر آتا ہوں۔ تم تو یہیں کھاؤ گے نا ہمارے ساتھ؟ دادا جان نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ دادا جان، میں آپ کا اصول تھوڑی نہ توڑ سکتا ہوں، رات کا کھانا سب کا ایک ساتھ، مقدم اور شناور کو بلا کر لاؤ، اس نے ملازم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں تو ان دونوں تلواروں کو ایک ہی میان میں رکھوں گا، تم بلا کر لاؤ، زراور کو جواب دیتا پھر سے ملازم سے مخاطب ہوا۔ مقدم کو اس گھر میں واپس بلانے کی وجہ صرف شناور ہے، اس نے ہمارے سامنے کچھ شرطیں رکھی ہیں۔ دادا جان کھانا کھاتے ہوئے اسے بتانے لگے، جیسے یہ ساری باتیں اسے بتانا بے حد ضروری تھا۔ کیسی شرطیں دادا جان؟ میرے خیال سے تو شناور یہاں اپنی مرضی سے آیا ہے۔ شناور نے ہمارے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر ہم مقدم کو واپس اس گھر میں بلا لیتے ہیں تو وہ عنایا کو طلاق نہیں دے گا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ گڑیا کو طلاق دینے والا تھا؟ مکرش نے پلیٹ وہیں رکھ دی تھی۔ نہیں، اس نے ابھی تک اس سارے معاملے میں کچھ سوچا ہی نہیں تھا، لیکن ہم نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ہم نے اس سے ہمیں کہا کہ وہ عنایا کو طلاق، وہ ابھی بول ہی رہے تھے جب اچانک ہی سامنے والی راہداری سے شناور آتا نظر آیا، تو وہ خاموش ہو گئے۔ وہ کمرے میں، جبکہ عنایا وہیں سے پلٹ گئی تھی، وہ کمرے میں داخل ہوتی، کمرہ بند کرتی، بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ تو کیا دادا جان نے اس کے لیے شناور کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے تاکہ وہ اسے طلاق نہ دے؟ تو کیا یہ بات سچ تھی کہ وہ اسے چھوڑنے کے لیے ہی واپس حویلی آیا تھا؟ امریش اور مقدم کے گھر واپسی کی خبر تو اسے صبح ہی لگ چکی تھی، بلکہ کھڑکی پر کھڑی وہ اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ اس کے خوابوں کا جزیرہ جلا کر وہ لوگ کتنے مطمئن تھے، کتنے خوش تھے، ان لوگوں کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی ملال نہ تھا۔ اس کا بچپن تباہ ہو چکا تھا، اس کی ساری زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ جس شخص کے نام پر وہ بیٹھی تھی، اسے اپنانے کے لیے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے جا رہے تھے، اس کی منتیں کی جا رہی تھیں، اور یہ سب کچھ جس کی وجہ سے ہوا تھا، وہ کتنا خوش تھا۔ وہ واپس اس گھر میں آ چکا تھا، اپنے اپنوں کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس، اسے ہر رشتہ مل چکا تھا، لیکن اسے تو سب کچھ چھن گیا تھا۔ ایک چھوٹی سی نادانی کی وجہ سے وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی۔ اس نے شاید ہی زندگی میں کبھی کسی سے اتنی نفرت کی ہو جتنی مقدم شاہ سے کی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھانا رکھ کر اپنے ہاتھوں سے اسے کھلانے لگا، لیکن خود نہیں کھا رہا تھا۔ عنایش نے ایک نوالہ بنا کر اس کی طرف کیا تو اس نے مسکرا کر نوالہ کھا لیا، اور پھر وہ کوشش کرتی رہی اسے کھلانے کے لیے، لیکن اس نے انکار کر دیا، اور اسے کھانا کھلانے کے بعد وہ باہر جائے گا، کیونکہ گھر کا اصول ہے کہ کھانا سب لوگ ساتھ مل کر کھاتے ہیں، اور اب اس گھر کی بہو ہونے کے ناطے اس کا بھی فرض ہے، اس لیے وہ اسے کسی کے سامنے شرمندہ ہرگز نہیں کرے گی، بلکہ اس کے ساتھ باہر چل کر سب کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کرے گی۔ اور اس کے مطابق وہ انکار کرنے والی تھی، لیکن اس نے انکار کرنے کی بجائے فوراً فرمانبرداری کی، جس پر وہ حیران رہ گیا۔ شاید یہی طریقہ تھا کہ وہ اس پر ظاہر کر سکتی تھی کہ اسے ان سب کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ان کی بہو بن کر ان کے بیچ بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتی تھی، اور مکرش کی بیوی ہونے کے ناطے اپنے فرائض بھی سر انجام دے سکتی تھی۔ اسے کل اپنی ساس سے بھی ملنا تھا، اور اس عورت سے بھی جس سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، یعنی اس کی سوتیلی ماں، جس کے لیے اس کے باپ نے اس کی ماں کا قتل کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس کی خالہ جس کے ساتھ اس نے نہ جانے محبت کے کتنے ہی وعدے کر رکھے تھے، سب بھلا کر اس عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ اس عورت کو ٹھیک سے دیکھنے کے لیے وہ یہاں تک آئی تھی، اور وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس عورت میں ایسا کیا تھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کو قتل کرنے پر مجبور ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی خالہ کے جذبات کے ساتھ بھی کھیلا، جیسے اس نے اس کی سوتیلی ماں کی خاطر ٹھکرایا تھا۔ ماضی پاسٹ میں آ گئے ہیں۔ پلیز پھوپھو میرے ساتھ چلیں نا، ہم جلدی گھر واپس آ جائیں گے، بس مجھے کچھ کتابیں لینی ہیں اور 2 سوٹ کے ساتھ اسکارف لینا ہے۔ وہ ان کے پاس بیٹھی ان کی منتیں کر رہی تھی۔ نہیں میری جان، آج یہ ممکن نہیں ہے، تم سمجھنے کی کوشش کرو نا، تھوڑی ہی دیر میں تمہارے پھوپھا جان آنے والے ہوں گے، اور پھر گھر آتے ہی انہوں نے میرے نام کے نعرے مارنے ہیں، وہ تو ایسے ہیں جب وہ مجھے گھر پہ نہیں دیکھیں گے تو خفا ہوں گے۔
ایک تو پھوپھا جان بھی نا بچے جوان ہو گئے ہیں، لیکن ان کا رومانس ابھی تک ختم نہیں ہوا، وہ بے حد شرارت سے بولی تھی، جبکہ کچن کے اندر قدم رکھتا مقدم آج پہلی بار کسی کے اس انداز پر مسکرایا تھا، ورنہ وہ گھر والوں کے ساتھ بہت کم اٹیچ تھا۔ پچھلے 1.5 سال سے وہ ایک یونیورسٹی میں بطور پروفیسر کام کر رہا تھا۔ بابا جان اس بات پر بے حد خفا تھے، اتنے بڑے خاندان کا بیٹا اس طرح سے یوں کسی یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، یہ بات انہیں ہرگز پسند نہیں تھی، لیکن وہ کہاں کسی کی سنتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنی ہی منمانی کرتا آیا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ جس طرح سے ایک عام انسان اپنی خواہشات سے محنت کر کے پوری کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، اسی طرح وہ بھی کرنا چاہتا ہے۔ وہ کسی کا بیٹا نہیں بننا چاہتا، وہ اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے۔ اسے اپنے باپ دادا کے بنائے بزنس میں حصے دار نہیں بننا تھا، اسے اپنی پہچان بنانی تھی، کیونکہ اسے بابا کی بات ماننے کی عادت نہیں تھی۔ اماں کھانا دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ بڑے مزے سے کچن میں ان کے ساتھ کھڑی پیاز کاٹتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ بازار چلنے کے لیے منا رہی تھی۔ پیچھے اس کی آواز سن کر اچھل پڑی، آگے تمہارے دادا جان خفا ہو رہے تھے۔ مگزم آؤ بیٹھو، میں تمہارے کمرے میں گئی تو تم سو رہے تھے، اس لیے میں نے جگایا نہیں، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے جب وہ تمہیں کھانے پر نہیں دیکھتے تو اکثر ناراض ہوتے ہیں۔ وہ جلدی سے آٹا نکال کر اس کے لیے روٹی بنانے لگی۔ پھوپھو میں بناتی ہوں، آپ بیٹھیں۔ وہ فوراً ہی ان کے ہاتھ سے آٹا لے چکی تھی اور اس کے انداز پر وہ مسکرا کر اس کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ہاں میں کیا کہہ رہی تھی، تمہیں دیکھو بیٹا یہ کام چھوڑ دو، کہاں تمہارا بھائی سیاست میں ڈگری لے رہا ہے اور زراور زمینوں کا سارا کام سمجھ گیا ہے، عبداللہ تک اس کا ہاتھ بٹا رہا ہے، یہاں تک کہ شناور تک بزنس کو سمجھ گیا ہے، سارا کارخانہ سنبھال لیا ہے اس نے، اور تم ان سب چیزوں پر دھیان ہی نہیں دے رہے۔ کیا تک بنتی ہے یہ نوکری کرنے کی، اور صرف مہینے کے 27,000 روپے سے کیا بنتا ہے؟ اپنا خاندان دیکھو، سٹیٹس دیکھو، کیا تمہاری پرسنالٹی پر یہ نوکری سوٹ کرتی ہے؟ اسی وجہ سے تمہارے باپ اور دادا تم سے خفا رہتے ہیں۔ میرے 27,000 سے کسی کا کچھ بنتا ہے یا نہیں بنتا، لیکن میرا بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ نوکری میں پیسے کمانے کے لیے نہیں، اپنے دل کی تسلی کے لیے کرتا ہوں۔ مجھے وہ سب کچھ نہیں کرنا جو میرے باپ دادا نے کیا۔ ہاں تمہیں کالج اور یونیورسٹیوں میں استاد کی کرسی سنبھالنی ہے، میں پوچھتی ہوں کیا حاصل کر لو گے تم یہ سب کچھ کر کے؟ اتنے بڑے خاندان کا بیٹا اتنی چھوٹی سی نوکری کرتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں ہمارے بارے میں۔ کل وہ تمہاری آنٹی کہہ رہی تھی کہ تمہیں کمی کس چیز کی ہے جو تو یہ چھوٹی سی نوکری کرتے ہو۔ امی مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور خدا کے لیے ذرا اسٹیٹس اور اس دولت سے باہر نکل کر دیکھیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو نہ جانے کیسے اپنا پیٹ پالتے ہیں، جانے کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ارے میری تنخواہ تو پھر 27,000 ہے، میں نے یہاں لوگوں کو پیسے کے لیے دھکے کھاتے دیکھا ہے، آپ میری سوچ نہیں سمجھ سکتی۔ اچھا میری جان ناراض کیوں ہو رہے ہو، میں تو بس بات کر رہی تھی، تمہارے دادا اور بابا کی باتیں بتا رہی ہوں تمہیں۔ تم میرا بچہ کھانا کھائے بغیر نہ جانا، اسے کھانے سے ناراض نہیں ہوتے، رزق کی توہین ہوتی ہے۔ امریش میری جان اسے کھانا دو۔ وہ خود ہی اٹھ کر اس کے لیے کھانا نکالنے لگی تو اس نے بھی فوراً کھانا ٹیبل پر رکھتے ہوئے پانی کا گلاس بھر کر رکھا تھا۔ کھانا کھا کر اس نے اسے ذرا بازار لے جانا، اسے 2-3 دوپٹے لینے ہیں اور کچھ کتابیں لینی ہیں، اگر تم فارغ ہو تو یہ کام کر دینا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں تو مجھے نہیں جانا، میں کل چلی جاؤں گی، ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، آج نہیں جانا۔ اس نے فوراً انکار کیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ اسے جانا ضروری تھا، لیکن اسے ہرگز نہیں پتہ تھا کہ پھوپھو کا یہ بیٹا اتنا غصیلا ہے۔ دادا جان میں ذرا بازار جا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد واپس آؤں گا، وہ دادا جان سے کہتا باہر نکلا تھا جب اسے باہر ٹی وی لگائے صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ ان سب لڑکوں کی ایک عادت اسے بہت اچھی لگی تھی، وہ نہ تو نظر باز تھے اور نہ ہی فضول کی گفتگو کرتے تھے۔ ابھی تک اس لڑکے نے صرف اسے ایک ہی 2 بار ہی اسے ہائی کزن کہا تھا، لیکن وہ بہت ہینڈسم تھا، اس کا جڑواں بھائی بالکل اس جیسا تھا۔ اس نے یہ چیز نوٹ کی تھی کہ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے اس کے جیسے ہی کپڑے پہنتا تھا، یہاں تک کہ کل تو اچھی خاصی بحث ہو گئی تھی دونوں میں، جس پر زراور اس بہت خفا ہو رہا تھا کہ پہلے ہی الٹے سیدھے کام کر کے اس کے سر دیتا ہے اور اب تو اس کے پاس ثبوت بھی نہیں رہے گا کہ وہ شناور نہیں بلکہ زراور ہے۔ لیکن اس نے بڑے مزے سے کہہ دیا کہ اسی لیے تو میں نے ہیئر کٹ کروائی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور میں اپنا کام کر کے تمہارے سر پر لگا کر آرام کر سکوں۔ ان دونوں بھائیوں کی لڑائی بڑے مزے کی ہو رہی تھی، جس کو اس کے قریب سب گھر والے بہت انجوائے کر رہے تھے، اور ان سب چیزوں میں جو سب سے زیادہ پستا تھا وہ اس کا کزن مکرش تھا، کیونکہ وہ ہر چیز میں مکرش کو لازمی گھسیٹتے تھے اور وہ ان دونوں کی لڑائی جھگڑے بڑی مشکل سے ختم کرواتا تھا۔ اس کی اپنی دنیا تھی، مگزم کی اپنی دنیا تھی جس میں مگن رہتا تھا، لیکن ایک چیز اس نے نوٹ کی تھی، وہ مکرش کے ساتھ الگ وقت گزارتا تھا۔ اسے ہر قیمت پر مکرش سے اپنا وقت چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ تو مکرش بالکل بڑے بھائیوں کی طرح رہتا تھا، ہر روز آپس میں
واپس آتے ہی اس کا پہلا سوال یہی ہوتا تھا تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ اس کی زندگی میں بھائی کی کمی تھی، وہ اپنے بھائی کو مس کر رہی تھی، جس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ مکرش کی زندگی میں آ جانے کے بعد پوری ہو گئی تھی۔ ہیلو کزن وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ویسے وہ اس کی کزن تو نہیں تھی، وہ صرف مکرش اور مکزم کی کزن تھی، لیکن پھر بھی اس کے گھر میں اس کے ساتھ اس کا یہی رشتہ بنتا تھا۔ سنیں شناور بھائی، آپ میرا ایک کام کر سکتے ہیں؟ یہ میں نے لسٹ اپنے 4-5 کتابوں کے نام لکھے ہوئے، یہ کتابیں مجھے چاہیے۔ اگر آپ یہ میری کتابیں لے آئیں تو اس نے لسٹ اس کی طرف بڑھائی تھی۔ وہ بازار جا رہا تھا، اس کے لیے اتنا سا کام تو کر ہی سکتا تھا۔ پہلی بات، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، بلکہ میں کسی بھی لڑکی کا بھائی نہیں ہوں، تو یہ لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی خوبصورت لڑکیوں کا بھائی ہرگز نہیں بنتا۔ اور یہ کون سی کتابیں ہیں محترمہ؟ میرے خیال سے تو آپ اپنا BA کر کے آئی ہیں، اور آگے ایڈمیشن بھی آپ نے ابھی نہیں لیا۔ وہ پرچی کھول کر دیکھنے لگا، اور وہ سچ میں چاہتی تھی کہ وہ پرچی کھول کر نہ دیکھے، کیونکہ وہ سب رومانٹک ناول تھے جو اسے چاہیے تھے۔ ناولوں کی لسٹ پڑھتے ہوئے اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ ابھری تھی، جسے دیکھ کر وہ نظر جھکا گئی۔ میں اس طرح کی کتابیں لینے کبھی نہیں جاتا۔ وہ کیا ہے نا، ایسی کتابیں لڑکیاں پڑھتی ہیں، اور اتفاق سے میری دوستوں کی محبت میں کوئی لڑکی ایسی نہیں ہے جو یہ سارے ناول پڑھتی ہو۔ تو آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، جلدی سے باہر آ جائیں، میں گاڑی پارک کرتا ہوں۔ وہ اسے انکار کرنے کا موقع دیے بنا باہر چلا گیا، جبکہ امریش کو سمجھ ہی نہ آیا وہ کیا کرے۔ وہ کتنی دیر وہیں کھڑی سوچتی رہی، جب ملازم نے آ کر بتایا کہ شناور صاحب نے باہر گاڑی سٹارٹ کی ہے اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور پھر اب وہ انکار نہیں کر سکتی۔ وہ جلدی سے واپس کچن کی طرف بھاگی، جہاں وہ دونوں ماں بیٹا نہ جانے کون سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ پھپھو، وہ شناور کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ مجھے بازار لے کے جائیں گے۔ وہ بازار جا رہے ہیں، کیا میں ان کے ساتھ چلی جاؤں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے اجازت مانگنے لگی، تو فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ وہیں بیٹھے مکزم کے دل میں شدت سے خواہش جاگی کہ وہ اسے جانے سے منع کر دے، لیکن وہ اسے منع نہیں کر سکتا تھا۔ ارے کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کام کرنے کی، بس تم خوش رہا کرو، اور ویسے بھی ہمارے تو خاندان میں کبھی کسی نے کام نہیں کیا۔ اور تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ یہاں جو تم بچوں کی ٹیوشن پڑھاؤ گی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پھپھو سے اجازت مانگی تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ اصل میں کل پھپھو کی ایک دوست ان کے گھر میں آئی ہوئی تھی، جو اپنی بھتیجی کے بارے میں بات کر رہی تھی، جو 9ویں کی میتھ میں سپلی لے کر اب 10ویں کلاس کی طالبہ ہے، اور اسے اپنی 9ویں کی سپلی کی کچھ زیادہ ہی فکر ہے، جبکہ آنٹی کو پورا یقین تھا کہ اس لڑکی کی 9ویں کی سپلی کلیئر نہیں ہونی تو یقیناً اس نے میٹرک میں فیل ہو جانا تھا، جس کے لیے وہ انہیں ٹیوٹر کا انتظام کرنے کے لیے کہہ رہی تھیں کہ کوئی انسان موجود اسے ٹیوشن پڑھا دے۔ ویسے بھی وہ لڑکی تھی اور یہاں سے آدھے گھنٹے دور ہی رہتی تھی، تو اسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی میتھ بہت اچھی تھی اور گھر میں بیٹھی ہوئی بہت بور ہو جاتی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اسے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اوکے تو گائز، اب ہمیں دے اجازت، اب ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ناول کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی، اور میں آپ کے لیے مزید مزے کے اور اچھے ناول لے کے آؤں گی۔ تو کائنڈلی آپ اگر کوئی اور ناول ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں بتا دیجیے۔ اللہ حافظ۔